अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये तुम दोनों के कह के क्यों निकल रहे हैं? तुम्हें ज़रा अकल नहीं कि बाहर मेरे दोस्त आए हुए थे? तुम दोनों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में कि कैसी फैमिली है मेरी? सादत खान अपने दोस्तों को रवाना करने के बाद सीधा उन दोनों के कमरे में आया था। दरअसल आज सादत के कुछ दोस्त उसके घर आए हुए थे और वो घर के लॉन में ही बैठे थे। सादत ने घर की सभी खवातीन से कह दिया था कि बाहर किसी ने नहीं निकलना। सब उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिए ही घर की किसी भी खातून ने बाहर कदम ना रखा। मगर जुनैशा और हुरिया की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इसीलिए ही वो इतना बरस रहा था। भाई, हम तो बस बातें कर रहे थे और हम इतना चलाकर भी नहीं बोले कि बाहर तक आवाज़ें आएं। आप तो बस ऐसे ही हर वक्त नाराज़ होते रहते हैं। जुनैशा अपने भाई को समझाने लगी थी, मगर हुरिया अभी तक चुप सादे खड़ी थी। उसे अपना ये कज़न जहर लगता था, इसीलिए ही वो उससे मुंह मारी ना करना चाहती थी। जुनैशा, झूठ मत बोलो तुम। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं तुम पर गुस्सा करूं। तुम दोनों ही हर वक्त ऐसी हरकतें करती हो कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ये कहते हुए उसने बहन के साथ खड़ी हुरिया को भी देखा था, जो चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी थी। उन दोनों के अलावा तो खान हाउस में सभी लड़के ही थे। वो दोनों एक ही कमरा शेयर करती थीं और एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। दोनों के दरमियान बड़ा याराना था, एक दूसरे पर जान बांटती थीं। इसलिए अब भी जुनैशा उसे बचा रही थी, क्योंकि हुरिया ने ही जोर जोर के कह के लगाए थे। वो दोनों बैठकर एक फनी मूवी देख रही थी और इसी वजह से ही उनकी हंसी न रुक रही थी। सादत भी जानता था कि आवाज़ों में ज़्यादातर ऊंची आवाज़ हुरिया की ही थी, मगर वो उससे मुंहमारी ना करना चाहता था। हर वक्त ही दोनों की लड़ाई होती रहती थी, मगर इसी लड़ाई में न जाने कब वो हुरिया को पसंद करने लगा, उसे खबर ही ना हुई। इसीलिए ही वो कोशिश करता कि उनका आमना सामना कम ही हो, क्योंकि जब भी वो एक दूसरे से बात करते तो ज़रूर उनकी लड़ाई हो जाती। और यही सादत ना चाहता था, क्योंकि वो अपने दिल की ख्वाहिश को रिश्ते में बदलना चाहता था। और ये इसी सूरत में मुमकिन था कि उन दोनों के दरमियान सुलह रहे। वो हुरिया की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक मर्तबा जो बात ठान लेती फिर उससे पीछे न हटती। वो जानता था कि अगर एक मर्तबा हुरिया ने उसे नापसंद कर दिया तो फिर वो भी कुछ ना कर पाएगा। अव्वल तो हम ऐसी हरकतें नहीं करते जिससे किसी को शर्मिंदगी हो, और अगर किसी को शर्मिंदगी हुई भी है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस बार हुरिया बोली थी। उसका गुस्सा भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। वो भी साजिद की तरह गुस्से की तेज थी, और यही तो सबसे बड़ा मसला था। जब भी किसी बात पर बहस होती तो उन दोनों को गुस्सा आ जाता और फिर ये गुस्सा लड़ाई झगड़े का सबब बनता। वाह भाई, इस घर में तो किसी को कोई परवाह ही नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। वो जो कब से खुद पर जब्त किए खड़ा था और हुरिया से कुछ ना कह रहा था, उसके कहने पर वो भी गुस्से से लाल पीला हो गया। तुम्हारी बेइज्जती से हमारा कोई लेना देना नहीं, और ऐसे लोगों की क्या बेइज्जती जिनकी कोई इज्जत ही ना हो। वो मुंह फाड़ कर बस बोले ही जा रही थी। उसे कोई होश ना था कि वो क्या कह रही है। वो बिल्कुल ऐसी ही थी। गुस्से में उसे कुछ नजर न आता कि सामने कौन खड़ा है। उसकी बात पर सादत खान मुठियां भींच कर रह गया। उसका दिल चाह रहा था कि हुरिया का गला दबा दे। इज्जत और बेइज्जती की बातें कर भी कौन रहा है, जैसे अपनी तो बड़ी इज्जत है। वो भी जवाब देना ना भूला था। उन दोनों की बहस अब बढ़ती जा रही थी। जुनैशा अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। वो उन दोनों की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी। हमेशा ही वो उन दोनों के दरमियान पिस कर रह जाती थी, मगर आज तो लड़ाई खत्म होने का नाम ही ना ले रही थी। भाई प्लीज, आप चुप कर जाएं। मैं हुरिया की तरफ से माफी मांगती हूँ और आइंदा आपको कोई शिकायत ना मिलेगी। वो अब सादत को यहाँ से भेजना चाहती थी, मगर उसकी बात का कोई असर ना हुआ। जुनैशा, तुम क्यों माफी मांग रही हो जब हमारी कोई गलती ही नहीं? हम इसके कोई गुलाम नहीं हैं जो इसकी मर्जी से सांस लें।
ہم اس کے کہنے پر اپنے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ کیا وہاں پر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہمیں؟ اور ویسے بھی کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہم پر پابندیاں لگائے اور دھونس جمانے کی کوشش کرے۔ سعادت تو بہن کی بات پر خاموش رہا تھا، مگر وہ لڑکی خاموش نہ بیٹھی تھی۔ وہ زنیشہ کو مخاطب کر کے سعادت کو ہی سنوائے جا رہی تھی۔ زنیشہ اپنی دوست سے کہہ دو کہ چپ ہو جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کا غصہ اب بھی کم نہ ہوا تھا اور حوریہ کی باتیں اسے مزید بھڑکا رہی تھیں۔ زنیشہ، تم بھی اپنے بھائی سے کہہ دو کہ میں کسی کی کوئی غلام نہیں جو خاموشی سے سر جھکا لوں۔ یہ میرا بھی گھر ہے، میرا جیسے دل چاہے گا میں ویسے رہوں گی۔ وہ بھی زنیشہ کے ذریعے ایک پیغام اس کی طرف بھیجنے لگی تھی، مگر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی باتیں خود ہی سن کر جواب دے رہے تھے۔ زنیشہ بیچاری تو خاموشی سے سر پکڑے بیٹھی تھی۔ زنیشہ، اس سے کہہ دو کہ میرے منہ نہ لگے، ورنہ ایک دن اسے پچھتانا پڑے گا۔ وہ بھی بہن کا نام لے کر حوریہ کو سنانے لگا تھا۔ ان دونوں کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی اور کسی طور پر کم نہ ہو رہی تھی۔ زنیشہ نے جب دیکھا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تو چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ کسی بڑے کو بلا کر لے جائے۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے اور ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کیا باتیں سنوا رہے تھے۔ ان کی باتیں اب باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ زنیشہ رضیہ بیگم کو لے کر وہاں پر آنے لگی تھی۔ رضیہ بیگم زنیشہ اور سعادت کی امی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں کیونکہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، اسی لیے ہی وہ کبھی اوپری منزل پر نہ گئی تھیں۔ اوپری منزل پر سبھی بچوں کے کمرے بنائے گئے تھے اور گراؤنڈ فلور پر گھر کے سبھی بڑے رہتے تھے۔ امی جلدی چلے نا، کہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا سر ہی نہ پھاڑ دیں، زنیشہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ وہ واقعی میں ان کی ایسی لڑائی دیکھ کر آئی تھی کہ وہ ایک دوسرے پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے تھے۔ ارے بیٹا، چل تو رہی ہوں اور کیا کروں، تم تو جانتی ہو کہ میرے گھٹنوں میں کتنا درد رہتا ہے۔ وہ بیچاری اب ذرا تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ 2 منٹ کے اندر ہی وہ ان دونوں کے پاس پہنچ گئی۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جب وہ دونوں وہاں پر پہنچی تو سعادت کے یہ جملے ان کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ بیٹے کے منہ سے ایسی بات سن کر رضیہ بیگم آگ بگولا ہو گئی۔ سعادت، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی دونوں لڑکیوں کے کمرے میں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں دوبارہ تمہیں ان کے کمرے میں نہ دیکھوں۔ رضیہ بیگم آتے ساتھ ہی بیٹے پر برس پڑی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ مگر جب رضیہ بیگم آئی تھیں تو وہی ایسی بات کر رہا تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہی ان دونوں کو تنگ کر رہا ہے۔ مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے حوریہ نے بھی سعادت کو نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچا تھا۔ مگر اب بھی وہ خالی خالی دھمکی ہی دے رہا تھا، وہ کچھ کرنے والا نہ تھا۔ مگر ماں کی ڈانٹ سن کر تو اسے مزید غصہ آ گیا۔ امی آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے مجھے کتنا ذلیل کیا۔ ایک تو پہلے ان دونوں کی کہکوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، اور اب جب میں انہیں سمجھانے کے لیے آیا تو یہ الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہیں۔ وہ ماں کو ساری حقیقت بتانے لگا تھا، مگر وہ تو اس کی کوئی بھی بات نہ سن رہی تھی۔ انہوں نے اسے کمرے سے نکل جانے کا کہہ دیا تو وہ بیچارہ کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ اس نک چیڑی کو ضرور مزہ چکھائے گا۔ وہ چپ چاپ پھر سے لان میں آ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ گھر کے اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ دوسری طرف رضیہ بیگم کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ دونوں اب کمرے میں موجود تھی۔ حوریہ کا غصہ تو اب بھی کم نہ ہوا تھا۔ وہ اب زنیشہ کو اس کے بھائی کی خامیاں گنوا رہی تھی، اور زنیشہ بیچاری دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ان دونوں کی کیسی نبھے گی، کیونکہ 2-4 روز پہلے ہی اس نے بڑوں کی باتیں سنی تھیں کہ وہ ان دونوں کا رشتہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ مگر ان دونوں کی حرکتیں دیکھ کر تو وہ بالکل ہی امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ پہلے اس کا دل کیا کہ حوریہ کو بتا دے، مگر وہ اس کے غصے سے ڈر گئی
کیونکہ اب اگر وہ اسے اس بارے میں کچھ بھی بتاتی تو وہ بالکل ہی انکار کر دیتی، اور گھر میں سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ اپنی ضد کی کتنی پکی ہے۔ زنیشہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اسی طرح ہی حوریہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، پہلے غصے میں بولے چلے جاتی اور بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا۔ اب اسے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اس نے سعادت سے کیا کیا کہا، اور اسے اندر ہی اندر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ سعادت کی اتنی بھی غلطی نہ تھی جتنی اس نے باتیں سنوا دی ہیں، مگر پھر غصے میں آ کر دل ہی دل میں کہنے لگی کہ غلطی تو اسی بندر کی ہی تھی، وہی ہمارے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا کیونکہ زنیشہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی، جیسے جتا رہی ہو کہ تمہاری بھی غلطی ہے، اس لیے وہ اسے نظر نہ ملا پا رہی تھی۔ اب شام ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر میں ہی سب کو رات کے کھانے پر جمع ہونا تھا، مگر وہ دونوں اپنے کمرے میں دکھی بیٹھی تھیں کیونکہ وہ سعادت کے غصے سے ڈر رہی تھی۔ حوریہ دل ہی دل میں تو اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی، مگر زنیشہ کے سامنے بڑی بہادر بن رہی تھی۔ زنیشہ، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ہماری تو کوئی غلطی ہی نہیں۔ حوریہ، ہماری یہ غلطی ہے کہ ہمیں زور زور کہہ کے نہیں لگانے چاہیے تھے، اس لیے بھائی کو غصہ آ گیا۔ میں تو رات کے کھانے پر نہیں جانے والی، وہ ضرور پھر سے غصہ کریں گے، زنیشہ منہ بسور کر کہہ رہی تھی کیونکہ وہ بھائی کے غصے سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ تم کیوں نہیں جاؤ گی کھانے پہ؟ تم ضرور جاؤ گی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ زنیشہ ذرا ڈرپوک تھی، مگر حوریہ اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ وہ اپنی منمانی کرنے والی لڑکی تھی، اسے لوگوں کے دباؤ میں رہنا پسند نہ تھا۔ وہ اب زنیشہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لا رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے زنیشہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور جا کر اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ یہ دیکھا تو زنیشہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ میز پر موجود نہ تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور حوریہ کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہنے لگی کہ شکر ہے بھائی گھر پر نہیں ہے۔ مگر حوریہ کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا، وہ چپ چاپ اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک سے وہ دور سے آتا دکھائی دیا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار اب بھی باقی تھے۔ وہ آ کر زنیشہ کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب زنیشہ تھی۔ اس نے ایک نظر حوریہ پر ڈالی اور پھر کھانا کھانے لگ گیا۔ اس کا دھیان اب بھی اسی پر تھا، مگر حوریہ اسے بالکل بھی نہ دیکھ رہی تھی اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، مگر وہ دو دنوں لان میں آ کر باتیں کرنے لگی۔ گیراج کی لائٹ جل رہی تھی جس میں دو گاڑیاں اور ایک ہیوی بائک کھڑی تھی۔ وہ بائک سعادت کی فیورٹ تھی اور وہ گاڑی کی بجائے اسے ہی استعمال کرتا تھا۔ زنیشہ کا دل کیا کہ حوریہ کو اس کے اور سعادت کے رشتے کے بارے میں بتا دے، مگر اس میں ہمت نہ تھی کیونکہ وہ اب بھی سعادت کی برائیاں ہی کر رہی تھی۔ ویسے زنیشہ، تمہارا بھائی تم سے بالکل ہی مختلف ہے، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، اور باقی لوگوں کو تو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں سمجھتا، مگر میں بھی اس کی اکڑ توڑ کر رہوں گی۔ آخر ہم اس کے کوئی غلام نہیں جو اس کے سامنے ہر وقت ہی سر جھکائے رکھیں۔ زنیشہ چپ چاپ بھائی کی برائیاں سن رہی تھی کیونکہ اس کا دماغ تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر دور ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس سے بھی خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے اتنی بحث کی۔ وہ بھی گھر کے بڑوں کے فیصلے کے بارے میں جان چکا تھا، دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا، مگر آج کے واقعے نے تو ان دونوں کو مزید ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ وہ خود کو ہی کوس رہا تھا کہ کیوں اتنا غصہ کیا، اگر خاموش ہو جاتا تو کیا چلا جاتا، مگر اس وقت اسے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ وہ کتنی دیر وہیں پر بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب وہ دونوں لان سے اٹھ گئیں تو اس نے بھی کھڑکی بند کر دی اور آ کر بیڈ پر سو گیا۔ صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سیدھا ناشتہ کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔
حوریہ کو دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، حالانکہ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس تھی، مگر پھر بھی قیامت لگ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ حوریہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر زنیشہ سے کہنے لگی کہ زنیشہ، جلدی ناشتہ کرو، ہمیں کالج سے دیر ہو رہی ہے، آج ہم کسی کے لیے نہ رکیں گے، ہمیشہ ہی دوسروں کی وجہ سے ہماری دیر ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سعادت کو سنوا رہی تھی، حالانکہ وہاں پر گھر کے سبھی بڑے بھی موجود تھے، مگر پھر بھی وہ اسے تانے دینے سے باز نہ آئی تھی۔ ان دونوں کو کالج چھوڑنے کے بعد سعادت آفس چلے جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور اب باپ اور چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ حوریہ ابھی تو کالج جانے میں وقت ہے، اور ویسے بھی ابھی بھائی نے ناشتہ کرنا ہے، بھائی ناشتہ کر لیں گے تبھی ہم جائیں گے۔ وہ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ حوریہ کو خاموش رہنے کے اشارے بھی کر رہی تھی، مگر وہ تو حوریہ تھی، کسی طور پر بھی خاموش نہ ہوئی۔ زنیشہ، تم بھی پاگل ہو، تمہیں یاد نہیں کہ آج ہماری کلاس جلدی شروع ہونی ہے، اور اگر سعادت کو ناشتہ کرنے میں ابھی دیر ہے تو ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں گے۔ حوریہ کے منہ سے ڈرائیور کا ذکر سن کر اس کی آنکھوں میں سرخی تیر گئی تھی۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا تھا اور جاتے جاتے زنیشہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں باہر تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر تو حوریہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی گیا تھا، مگر وہ سمجھ نہ پائی تھی کہ وہ کیوں اس پر اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف وہ گھر میں بیٹھ کر ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اسے بالکل بھی پسند نہ تھا کہ اس کی بہن اور اس کی ہونے والی بیوی ڈرائیور کے ساتھ جائیں۔ اسی لیے ہی وہ ناشتہ چھوڑ کر آ گیا تھا، کیونکہ وہ حوریہ کو جانتا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی لیٹ کرتا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ 5 منٹ سے گاڑی میں آیا بیٹھا تھا، مگر ابھی تک ان دونوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ ابھی تو بڑی جلدی مچائی ہوئی تھی اور اب باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اچانک دور سے وہ دونوں آتی دکھائی دی۔ زنیشہ بھائی کے ساتھ آگے بیٹھ گئی اور حوریہ نے پچھلی سیٹ سنبھال لی۔ وہ سعادت کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اپنے موبائل پر ہی جھکی ہوئی تھی۔ سعادت بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مسلسل کسی کو میسجز کر رہی ہے اور اسے یہ بات پسند نہ آئی تھی۔ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تم موبائل استعمال کر رہی ہو، آخر ایسا کیا ہے تمہارے موبائل میں جو ہر وقت اس میں گھسی رہتی ہو؟ وہ ڈرائیو کرنے کے دوران بولا تھا۔ اس کی بات سن کر تو زنیشہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ان دونوں کی لڑائی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ او مسٹر، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے روکنے ٹوکنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتی ہوں کہ میں تمہاری کوئی زر خرید غلام نہیں جو تمہاری مرضی سے سانس لوں۔ میرا موبائل، میری مرضی، میں جس سے بھی بات کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ تو ایک ہی سانس میں اسے اتنی ساری باتیں سنوا دی، اور دوسری طرف سعادت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ میرا موبائل ہے؟ میں نے تو تم سے یہ پوچھا ہے کہ تم اتنی دیر سے کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی لڑائی کے موڈ میں نہ تھا۔ اسے کل والی بات پر ابھی تک پچھتاوا تھا، اسی لیے ہی خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ مگر دوسری طرف حوریہ اسے مسلسل تیش دے رہی تھی۔ ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے ذاتی معاملے میں بولنے کی؟ میں جسے بھی میسج کروں یا کال، اسے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ، ورنہ میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ وہ تو آپے سے ہی باہر ہوتی جا رہی تھی۔ زنیشہ پیچھے مڑ کر اسے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ تو بس بولے ہی جا رہی تھی۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میرے موبائل پر نظر رکھنے کی اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ بڑبڑانے لگی تھی، مگر اس کی بربراہٹ اتنی آہستہ تھی کہ وہ دونوں سن نہ پائے تھے۔ آگے سے سعادت نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی چلانے لگا، مگر اب گاڑی چلانے کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی آہستہ چلائیں ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ زنیشہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور اسے تیز گاڑی چلانے سے روک رہی تھی،
مگر اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ اپنا غصہ گاڑی پر نکال رہا تھا۔ حوریہ بھی دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ اپنی کالج کی دوست سے چیٹنگ کرتی رہی۔ وہ اس وقت اپنی سب سے عزیز دوست مہرو سے ہی بات کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے اسے غصہ آیا تھا کہ وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ 20 منٹ کا راستہ 11 منٹ میں طے ہو چکا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تیز رفتاری ہی تھی۔ جب وہ دونوں اتری تو زنیشا کا تو کوئی حال ہی نہ تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے تیز ڈرائیونگ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب صحیح سلامت نیچے کھڑی تھی تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، مگر حوریہ چپ چاپ کالج کے اندر چلی گئی تو زنیشا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ حالانکہ وہ ایک ہی اسٹینڈرڈ میں تھی، مگر ان دونوں کے سبجیکٹ مختلف تھے، اسی لیے کلاسز بھی مختلف تھیں۔ جاتے جاتے سعادت نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں ذرا دیر سے لینے آئے گا، کیونکہ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ ہے۔ اسی وجہ سے ہی حوریہ کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ آج ان دونوں کو کالج سے جلدی ہی نکلنا تھا، کیونکہ حوریہ کی دوست کی آج شادی تھی اور وہ اس کے لیے تیاری کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنے کپڑے وغیرہ بھی سلیکٹ نہ کیے تھے، لیکن وہ تو اس پر ایک اور بم پھوڑ گیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنی کلاس میں آ بیٹھی، مگر اس کا دل و دماغ ابھی تک سعادت کی بات پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی ہی کالج سے باہر نکل جائے گی، چاہے اسے ٹیکسی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس نے زنیشا سے اس بات کا ذکر نہ کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا ساتھ نہ دے گی، بلکہ اسے ہی روکے گی۔ ابھی کالج کی چھٹی میں وقت تھا، مگر حوریہ پہلے ہی کالج سے باہر نکل آئی، کیونکہ وہ اب BSc کی اسٹوڈنٹ تھی اور ان پر کوئی پابندی نہ تھی کہ وہ بچوں کی طرح چھٹی کے وقت ہی کالج سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک ٹیکسی بک کر لی اور گھر پہنچ گئی۔ وہ جب گھر پہنچی تو کوئی بھی اسے دیکھ نہ پایا تھا، کیونکہ سبھی اس وقت اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی اور سوچا کہ اٹھنے کے بعد ہی شادی میں جانے کی تیاری کرے گی، کیونکہ شادی کا فنکشن شام کا ہی تھا، مگر وہ جلدی جانا چاہتی تھی، اسی لیے ہی کالج سے جلدی واپس آ چکی تھی۔ مگر کالج سے تھک جانے کی وجہ سے اب وہ آرام کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف زنیشا پاگلوں کی طرح سارے کالج میں اسے ڈھونڈ رہی تھی اور اسے مسلسل کالز بھی کر رہی تھی، مگر وہ اس کی کال پک نہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو گھر میں گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ سعادت بھی کالج کے باہر ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے زنیشا کو کال کی تو اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے کہ آخر وہ گئی تو گئی کہاں۔ زنیشا رونے لگی تھی اور سعادت کو ہی برا بھلا کہنے لگی تھی۔ بھائی، آپ کی وجہ سے ہی وہ کہیں چلی گئی ہے۔ آپ ہر وقت اس سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس پر یوں روک ٹوک کریں۔ ابھی تو آپ کا کوئی رشتہ بھی نہیں بنا۔ وہ روتے روتے بھائی کو سمجھانے لگی تھی۔ زنیشا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ آج مجھے دیر ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یوں کہیں چلی جائے گی۔ کتنی دیر وہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈتے رہے۔ زنیشا، آخر کب تک اسے پاگلوں کی طرح یہاں ڈھونڈتے رہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں گھر چلتے ہیں اور گھر میں جا کر سبھی سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ زنیشا کو گھر چلنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ کسی طور پر بھی تیار نہ تھی اور ضد کر رہی تھی کہ وہ حوریہ کو ڈھونڈ کر ہی جائیں گے۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ سعادت زبردستی زنیشا کو گھر لے آیا تھا، مگر جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ حوریہ تیار ہو کر گراج میں کھڑی ہے اور ڈرائیور سے جلدی چلنے کا کہہ رہی ہے۔ اس نے گھر میں سبھی کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کالج سے جلدی آ گئی ہے، مگر زنیشا وقت پر ہی آئے گی۔ اس نے کسی سے یہ نہ کہا تھا کہ وہ زنیشا کو بتائے بغیر ہی آئی ہے۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف آ رہے تھے۔ حوریہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم نہ جانے کتنی ہی دیر تمہیں پاگلوں کی طرح سڑکوں پر ڈھونڈتے رہے اور تم یہاں نہ جانے کہاں جانے کی تیاری کھڑی ہو۔ زنیشا آتے ساتھ ہی حوریہ پر غصہ کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر سعادت خاموش کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کیونکہ وہ کچھ بھی بولے گا تو سارا الزام
اس پر دھر دیا جائے گا۔ زنیشا، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو میں اکیلی گھر نہیں آ سکتی، اور میں اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی تھی جتنی دیر کا تمہارے بھائی نے کہا تھا۔ مجھے اپنی دوست کی شادی میں جلدی جانا تھا، اسی لیے ہی میں کالے سے نکل آئی تھی۔ وہ بھی جواب دینے میں کسی سے پیچھے نہ رہی تھی۔ مگر تم ہمیشہ ہمیں پہلے بتا بھی تو سکتی تھی۔ تم نہیں جانتی بھائی اور میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہو گئے تھے، وہ بیچاری اداسی سے کہہ رہی تھی۔ کسی کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کون میری وجہ سے پریشان ہو رہا تھا اور کون نہیں۔ یہ منہ پر میٹھا بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حوریہ زنیشا کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر سنوا سعادت کو رہی تھی۔ یہ غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ میں تمہاری وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ میں تو یہی دعا کر رہا تھا کہ تم آج ملو ہی نہ۔ اس کی بات سن کر وہ بھی خاموش نہ رہا اور کھڑی کھڑی سنا دی، حالانکہ وہ دل ہی دل میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مگر حوریہ کی بات سن کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حوریہ نے بھی کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ ڈرائیور پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ سعادت آگے بڑھا اور ڈرائیور کو باہر نکلنے کا کہا۔ وہ بیچارہ ملازم اس کے کہنے پر باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ سعادت نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یہ سب حوریہ بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، چپ چاپ گاڑی سے اترو، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں گھوٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی بات پر پیچھے مڑ کر اسے ہی دیکھنے لگا تھا۔ میں تمہیں اکیلا ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانے دے سکتا، اسی لیے چپ چاپ بیٹھو، میں تمہیں تمہاری دوست کے گھر چھوڑ دوں گا، وہ آرام سے جواب دینے لگا۔ مگر حوریہ تو حد سے ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی اور کہہ دیا کہ جب تم گاڑی سے اترو گے تبھی میں جاؤں گی۔ مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، وہ بھی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا رہا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کیونکہ اس کی دوستوں کی بھی بار بار کالز آ رہی تھیں جو اسے جلد سے جلد پہنچنے کا کہہ رہی تھیں، اور وہ ابھی تک گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دوسری گاڑی گھر پر موجود نہ تھی، وہ بے بس کھڑی تھی۔ وہ پیر پٹکتی گھر کے اندر آ گئی اور ماں سے شکایت کرنے لگی، امی دیکھیں اپنے لاڈلے کو، جان بوجھ کر ہی مجھے دیر کروا رہا ہے۔ وہ آتے ساتھ ہی ماں کے سامنے رونے لگی تھی۔ حوریہ کا کوئی بھی بھائی نہ تھا، اسی لیے ہی بچپن سے صابرہ بیگم نے سعادت کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ بھی ان کے سارے کام کر دیا کرتا تھا۔ بیٹا تم بھی اسے تنگ نہ کیا کرو، اگر وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ الٹا حوریہ کو ہی سمجھانے لگی تھی۔ ماں کی بات سن کر تو وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس گھر میں اس کی کوئی بھی سننے والا نہ تھا۔ سعادت بھی اب گھر کے اندر آ چکا تھا اور اسے روتا بھی دیکھ لیا تھا۔ تائی جان، آپ اسے سمجھائیں نا، یہ کیا ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہے؟ میں اسے اکیلا ڈرائیور کے ساتھ کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ میں خود اسے اس کی دوست کے گھر چھوڑ آتا ہوں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو اور جاؤ سعادت کے ساتھ، یہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ صابرہ بیگم حوریہ کو سعادت کے ساتھ بھیجنے پر بضد تھیں۔ انہیں تو حوریہ پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو سعادت اور حوریہ کا رشتہ طے کر چکے تھے، مگر اس کے تو مزاج ہی نہ ملتے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ جب حوریہ گھر واپس آئے گی تو وہ اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں گی۔ حوریہ منہ بنا کر سعادت کے ساتھ باہر آ گئی، کیونکہ وہ اپنی دوست کی شادی کو مس نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور وہ ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ موبائل میں لگی ہوئی تھی اور یہی دیکھ دیکھ کر سعادت کو غصہ آ رہا تھا۔ حوریہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے پہلے بھی تمہیں منع کیا، مجھے تمہارا یوں اتنا زیادہ موبائل استعمال کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ بڑے آرام سے اسے سمجھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر حوریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بڑا آیا مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے والا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی، مگر اس بار اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا، اور یہی بات سعادت کے دل کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس کی بات مان گئی ہے، مگر وہ تو ابھی مسلسل موبائل استعمال کر رہی تھی، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے ایسے ہی جلائے گی اور اپنی منمانی کرے گی۔
سعادت نے پھر سے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے سوچا کہ جب وہ اسے واپس گھر لائے گا تو اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اسی لیے ہی وہ لڑائی جھگڑا نہ چاہتا تھا۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ حوریہ گاڑی سے اتر کر دوست کے گھر چلی گئی۔ سعادت نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے لینے آئے گا، مگر حوریہ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ منہ بسور کر اندر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اپنی دوست کے گھر کے اندر گئی، سبھی دوستیں اس سے پوچھنے لگیں کہ یہ ہینڈسم کون ہے، کیونکہ جب وہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تو اس کی سبھی دوستیں جو اوپری منزل کے کمرے میں موجود تھیں کھڑکی سے سعادت کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور جب تک وہ گھر کے اندر نہ گئی تب تک وہیں پر کھڑا رہا تھا۔ اس کی ساری دوستیں تو ایک دیدار میں ہی سعادت پر مر مٹی تھیں اور وہ اب حوریہ سے اس کی معلومات لینا چاہتی تھیں، مگر حوریہ کو یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے تو آج تک سعادت کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہ تھا، مگر اپنی دوستوں کے کہنے پر وہ بھی غور کرنے لگی۔ گورا رنگ، ہلکی ہلکی داڑھی، سبز آنکھیں اور براؤن بال، وہ واقعی میں کوئی ہیرو لگتا تھا۔ دفع کرو، میں کیوں یہ سب سوچ رہی ہوں؟ اس نے اپنی سوچوں کو ہی جھٹک دیا تھا۔ اس کی دوستیں اب بھی بضد تھیں کہ وہ انہیں سعادت کے بارے میں بتائے۔ ارے پاگلوں، تم تو ایسے ہی مری جا رہی ہو، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک اکڑو قسم کا انسان ہے، مجھے تو اس نے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں۔ وہ ہنس کر اپنے دوستوں سے کہنے لگی تھی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں انٹرسٹ نہیں تو مجھے اس ہیرو کا نمبر لا دو۔ وہ لائبہ تھی جو حوریہ کے کالج میں پڑھتی تھی اور اس کے فرینڈز گروپ میں بھی شامل تھی۔ اس کی بات حوریہ کو ناگوار گزری۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر اسے کیوں برا لگ رہا ہے، مگر وہ دماغ سے سوچ رہی تھی اور اس بات کا جواب تو اس کے دل میں موجود تھا، مگر اس نے سعادت کا نمبر نہ دیا۔ اب سبھی دوستیں اسے سعادت کے نام پر چھیڑنے لگی تھیں کہ وہ ضرور اپنے کزن کو پسند کرتی ہے، اسی لیے کسی اور کو اس کا نمبر نہیں دے رہی۔ حوریہ ناک منہ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ اسے یہ باتیں بالکل بھی اچھی نہ لگ رہی تھیں، مگر وہ نمبر بھی نہ دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہاں سے اٹھ آئی اور اپنی دوست کے پاس آ گئی جس کی شادی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ شادی کا فنکشن بھی آرام سے ہو گیا۔ حوریہ نے اپنی ماں کو فون کیا تاکہ وہ سعادت کو بھی بھیج دیں، کیونکہ وہ خود اسے فون نہ کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر حوریہ کے موبائل پر مسٹر اکرو کے نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ حوریہ، میں تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ سعادت تھا جو اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ حوریہ کو حیرت ہوئی کہ آخر اس کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا، کیونکہ حوریہ نے تو آج تک اسے اپنا نمبر نہ دیا تھا۔ وہ 2 منٹ کے اندر ہی باہر نکل آئی تھی اور پیچھے بیٹھنے لگی تھی، مگر سعادت جو گاڑی سے باہر ہی کھڑا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ حوریہ کو بڑا غصہ آیا، مگر وہ خاموشی سے وہیں پر بیٹھی رہی، کیونکہ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے پاس اس کا نمبر کہاں سے آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور گاڑی خان ہاؤس کی طرف روانہ تھی۔ یہ تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ وہ جو خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا آگے جا کر حوریہ سے اپنے رشتے کی بات کرے گا، اس کی بات پر سعادت کی سوچوں کا محور بدل گیا۔ حوریہ، میں نے آتے وقت تائی جان سے تمہارا نمبر لیا تھا، کیونکہ اگر میں تمہیں کال نہ کرتا تو پھر تمہیں باہر کیسے بلاتا۔ وہ اسے ساری تفصیل بتانے لگا تھا، مگر حوریہ کو تو اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں انہوں نے اس سے اس کا نمبر دیا، حالانکہ حوریہ کے اپنے موبائل میں سعادت کا نمبر سیو تھا، مگر وہ یہ نہ چاہتی تھی کہ سعادت کے پاس بھی اس کا نمبر ہو۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور پھر سے سوچنے لگا تھا کہ آخر کیسے اسے اس بارے میں بتائے۔ اب خان ہاؤس قریب ہی تھا اور سعد میں ہمت نہ تھی کہ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ حوریہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ گاڑی خان ہاؤس سے تھوڑا فاصلے پر تھی
اب سعادت نے بات کرنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ حوریہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ حوریہ، میں تم سے تمہاری رضامندی معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گھر کے بڑوں نے ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب بھی اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ یہ سن کر تو حوریہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ تو اس بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ تم جیسے اکڑو انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی کنواری ہی رہوں۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ وہ طنزیہ لہجے میں مسکرا کر اسے جواب دے رہی تھی، جیسے اسے بے عزت کر رہی ہو۔ گاڑی اب خان ہاؤس کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ حوریہ کا جواب سن کر تو سعادت غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور خود گاڑی سے باہر نکل آیا۔ حوریہ ابھی تک اندر ہی بیٹھی تھی اور وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ حوریہ اب اپنا غرارہ سنبھال کر گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ آخر تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، مگر میں تو بڑوں کی وجہ سے ہی خاموش تھا۔ مگر آج مجھے تمہارا جواب مل چکا ہے۔ وہ جو ٹوٹ کر اس سے محبت کرتا تھا، مگر حوریہ کے جواب نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے جھکنا نہ چاہتا تھا، اسی لیے ہی ایسی کڑوی کسیلی باتیں کرنے لگا تھا۔ ہاں تو میں کب تم سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ میں تو تم سے مر کر بھی شادی نہ کروں۔ میں تو تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ نہ جانے تم خود کو کیا سمجھ بیٹھے ہو، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں تم سے شادی کروں۔ یہ بات کر کے وہ اسے مزید غصہ دلا گئی، اور اسی بات پر ہی سعادت اپنا ضبط کھو بیٹھا اور ایک زوردار تھپڑ حوریہ کے منہ پر رسید گیا۔ اس میں سعادت کی کوئی غلطی نہ تھی، وہی اسے طیش دلا رہی تھی۔ سعادت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حوریہ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، آج تک تو مجھے معلوم نہ تھا کہ تم دونوں کی لڑائی میں پہل کون کرتا ہے، مگر آج میں دیکھ چکا ہوں، ساری غلطی تمہاری ہی ہے۔ سعادت کے والد افتخار خان جو ابھی بھی وہاں پر آئے تھے، انہوں نے سعادت کو حوریہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر وہ اور کچھ نہ سن پائے تھے کہ غلطی حوریہ کی ہے۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ حوریہ نے ہی اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ افتخار خان نے اپنے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ سعد کو یقین آیا، کیونکہ اس کے باپ نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ تو اپنے باپ کا بڑا فرما بردار بیٹا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ ان کی ہر بات مانتا آیا تھا، مگر آج اس لڑکی کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ اب وہاں پر صرف افتخار خان ہی نہیں، بلکہ گھر کے سبھی افراد آ چکے تھے، جو سعادت کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے اور اسی کی ہی غلطی سمجھ رہے تھے۔ سعادت بیچارہ ہر کسی کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ حوریہ کی وجہ سے آج سارے گھر میں اس کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے ہی پہل کی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں پر افسوس ہونے لگا، یہاں تک کہ اس کی ماں باپ بھی حوریہ کی طرف ہو گئے تھے، اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہر وقت ہی اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آ جاتا تھا، وہ بھی حوریہ کی سائیڈ لے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سعادت کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے ہی گھر کے اندر دوڑ گیا اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ اسے حوریہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ حوریہ کی وجہ سے اس کی عزت سب گھر والوں کے سامنے دو کوڑی کی ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے ناراض ہوتے، مگر آج اس لڑکی نے اسے اتنا طیش دلایا کہ وہ ہاتھ اٹھائے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین اور پڑھا لکھا مرد تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک تو وہ اپنی محبت کو کھو چکا تھا، اور دوسرا سب گھر والوں کے سامنے وہ بے عزت بھی ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ بیڈ کی طرف آیا اور سائڈ ٹیبل سے کچھ نکالنے لگا۔ ایک سیکنڈ کے اندر ہی اسے اس کی مطلوبہ چیز مل چکی تھی۔ اس نے نیند کی تقریباً 10-12 گولیاں ایک ساتھ ہی کھا لیں، کیونکہ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ حوریہ اس کے نصیب میں نہیں،
اور اس کے بغیر تو وہ جینا ہی نہ چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس پر ایسی غشی چڑھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا اور وہ فرش پر ڈھہ گیا۔ دوسری طرف حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے سعادت سارے گھر والوں کے سامنے بے عزت ہوا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے سعادت سے کہے تھے۔ واقعی میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ہی اسے غصہ دلایا ہے، اور دوسری طرف اس کے ذہن میں سعادت کی باتیں بھی گونج رہی تھیں۔ وہ تو بالکل بھی اس سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی اسے لڑتا جھگڑتا رہتا اور اس پر پابندی لگاتا تھا۔ وہ یہی سوچ کر ججڑی لے کر رہ گئی کہ شادی سے پہلے اس کا یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے ٹھان لیا کہ جب گھر والے اسے رشتے کی بات کریں گے تو وہ صاف انکار کر دے گی۔ اچانک سے گھر میں ایک شور اٹھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے بھاگ کر باہر آ گئی۔ دیکھا تو اس کے بابا اور تایا سعادت کو اٹھا کر باہر کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ بالکل ہی بے ہوش تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو حوریہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ وہ دوڑتی زنیشہ کے پاس گئی جو رو رہی تھی۔ اس نے زنیشہ سے پوچھا تو زنیشہ نے اسے بتایا کہ سعادت نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر تو حوریہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اس کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ گھر کی دونوں خواتین بھی آنکھوں میں آنسو لیے سعادت کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ اس نے یہ خودکشی کیوں کی ہے، کیونکہ اس نے آج تک اپنی محبت کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس کا دماغ بار بار اسے باور کرا رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے، مگر وہ یہ سب نہ چاہتی تھی۔ اس کے دل میں چھپی ہوئی محبت اب سامنے آنے لگی تھی۔ وہ تو جانتی نہ تھی کہ وہ سعادت کو اتنا چاہتی ہے کہ اس کی تکلیف اس سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود کو بھی ختم کر لے۔ بار بار سعادت کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا تو اس کی روح تک کانپ جاتی۔ وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر نکل آئی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ اس کے لیے دعائیں کیوں کر رہی ہے، کیونکہ وہ تو اسے پسند ہی نہیں۔ مگر اس سے سوال کا جواب اسے نہ ملا، کیونکہ وہ ہر وقت ہی دماغ سے سوچتی تھی اور یہ تو دل کا معاملہ تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں پر بیٹھی دعا کرتی رہی۔ اچانک سے زنیشہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حوریہ بر وقت علاج ہونے پر سعادت بھائی کی جان بچا لی گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حوریہ جو جائے نماز پر بیٹھی تھی جلدی سے اٹھی اور جا کر زنیشہ کے گلے سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر زنیشہ کو بھی حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے اسے کچھ نہ کہا تھا۔ زنیشہ نے اسے کہا کہ وہ سب اسپتال جا رہے ہیں، اگر وہ بھی جانا چاہتی ہے تو آ جائے۔ وہ تو پہلے ہی سعادت کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فوراً سے ہی حامی بھر لی اور چادر لے کر باہر نکل آئی۔ حالانکہ وہ پہلے چادر نہ پہنتی تھی، مگر ہر وقت اسے سعادت چادر پہننے کے لیے کہتا، اس لیے ہی آج وہ اس کی مرضی کے مطابق چادر پہن کر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ اسپتال پہنچ گئے۔ وہ اسپتال کے بستر پر اداس آنکھوں سے سبھی کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہوش میں آتے ساتھ ہی افتخار خان اسے ڈانٹنے لگے تھے کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا، مگر جب وہ بولا تو سبھی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ حوریہ کو پسند کرتا ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ پھر سے اپنی جان لے لے گا۔ حوریہ بھی وہیں پر موجود تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ یہ سننے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ زنیشہ بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سعادت کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر میں موجود تھے اور ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی، کیونکہ بڑے تو پہلے ہی ان دونوں کا رشتہ طے کر چکے تھے، اور وہ سعادت سے ناراض بھی ہوئے تھے کہ آخر اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ مگر اس نے کسی سے یہ نہ کہا کہ حوریہ اس رشتے پر راضی نہیں، کیونکہ حوریہ بھی خاموش تھی، اسی لیے اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ حوریہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور زنیشہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ حوریہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان سے اقرار نکل گیا۔ وہ خود بھی نہ جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شاید وہ بات اس کے دل سے نکلی تھی، اور دل سے نکلی ہوئی بات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان دونوں کا ایک ہفتے کے بعد نکاح رکھ دیا گیا۔ نکاح سادگی سے ہی رکھا گیا تھا اور اس کے بعد دھوم دھام سے ولیمہ کرنا طے پایا تھا۔ جب سے حوریہ نے نکاح کی خبر سنی تو اس نے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ اسے اپنے عقد میں قبول کر چکی تھی اور اسی کے کمرے میں موجود بھی تھی۔ سعادت جو بھی ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا بالکل اس کے پاس آ کر ہی بیٹھ گیا۔
دور رہو مجھ سے، نکاح تو کر لیا، اب کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، اسے رہ رہ کر سعادت کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جب وہ اس پر روک ٹوک کرتا تھا، اسی لیے وہ اتنا تلخ بول رہی تھی۔ اچھا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں بخش دوں گا؟ ابھی تو مجھے وہ حساب ہی لینا ہے جو تم نے سب گھر والوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اس دن کی یاد دلا رہا تھا جس دن اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے تھپڑ کھایا تھا۔ اس کی بات سن کر حوریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسے پسند کرتا ہے، اب ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے تو بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو مجھے سب کے سامنے ذلیل کرو گی اور اب میں برا لگ رہا ہوں؟ وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ سعادت نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سعادت کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ سعادت اب اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے حوریہ سے کہا کہ وہ نہ جانے کب اسے پسند کرتا ہے اور اس کی ہی خواب دیکھتا آیا ہے، مگر جب حوریہ نے اسے لفٹ نہ کروائی تو وہ بھی سخت ہو گیا۔ اسی لیے ہی آج تک ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے آئے تھے۔ حوریہ کو تو یقین ہی نہ آیا کہ اسے اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی۔ وہ مرد ہونے کے باوجود آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا تھا، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ حوریہ جو خود غلط فہمی میں تھی، اب اس کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ سعادت نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھے تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ اب اسے اپنی محبت حاصل ہو چکی تھی جس کے لیے نہ جانے وہ کب سے تڑپتا آیا تھا، مگر اب اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ دوسری طرف حوریہ بھی اسے پا کر خوشی سے نہال تھی کیونکہ دل ہی دل میں وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر ابھی تک خود پر بھی بات ظاہر نہ کی تھی۔ آج سب کچھ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ وہ اس جیسے ہم سفر کو پا کر خوش تھی اور سعادت تو خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا کیونکہ اس نے تو نہ جانے کتنے برسوں سے اس دن کا انتظار کیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔